दिनों में हम इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का जो ख़त है उसमें से हम स्टडी कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि हमारी जो खुदावंद यीशु मसीह में पोजीशन है, हमारी हैसियत है, उन तमाम बरक़ात की वजह से जो खुदा ने हमें बख्शी हैं। हमने गुज़री जुमेरात पढ़ा था इफिसियों के ख़त उसके पहले बाब में कि हमें हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है, दी गई है, और हर तरह से आसमानी मुकामों पे खुदा ने हमें ब्लेस कर दिया है। आमीन। हमें बरकत दे दी है। हालेलुया। और अब उस बरकत की वजह से जो हमारी पोजीशन है, हमारी जो हैसियत है, हमारे आसमानी बाप के हुजूर, उसने हमें रास्तबाज ठहरा दिया है और इस दुनिया में रहते हुए अपने कलाम से और पाकरू की कुव्वत और कुदरत से वो हमें पाक कर रहा है। हमारी ज़िंदगी में वो तमाम जो कमियां हैं, घाटे हैं, नाकामियां हैं और तरह तरह से जो भी कोई ऐसी बात है जो खुदा की मर्जी उसके कलाम से हट कर है, पाकरू की मदद से और यीशु मसीह के खून के वसीला से और उसके कलाम की कुदरत से वो सब कुछ हमारी जिंदगियों में से ख़त्म कर रहा है। हालेलुया। और आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए आज ये भी सीखेंगे कि हम कैसे वो जो रास्तबाजी खुदा ने हमें दी है तो कैसे वो हमारी जिंदगियों में कुदरत के साथ काम करती है। और फिर गुज़री जुमेरात हम ये भी देख रहे थे कि जब हम उस खुदा के हुजूर उस पोजीशन को, उस हैसियत को और उन ब्लेसिंग्स को वसूल करते हैं तो उसके ज़रिया से हम उसके जलाल की सिताइश का बाइस बनते हैं। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि आज मेरी जिंदगी खुदावंद के जलाल की सिताइश का बाइस बने? हालेलुया। और वो कैसे होगा? आए खुदा के कलाम में से हम और आगे सीखेंगे और खुदावंद की हुजूरी और उसकी कुदरत में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि याद रखें ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। हालेलुया। तो आज जब आप सीखेंगे कि हम कैसे उसमें पाक किए गए हैं और उस पाकीज़गी के सबब से जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में अपने जलाल को, अपनी कुदरत को उंडेला है, उसके ज़रिया से हम क्या कुछ हैं और उसके जलाल के लिए जो कुछ कर सकते हैं, तो उसके ताल्लुक से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। इफिसियों का ख़त उसका पहला बाब, और मैं दूसरी आयत से ही पढ़ना शुरू करूंगा। पौलुस रसूल उन मुकद्दसों के नाम जो इफिसस में हैं, मसीह यीशु में ईमानदार हैं, पौलुस रसूल उन्हें लिखता है। और ये भी इस ख़त के ताल्लुक से कहा गया है कि ये ख़त बहुत सी कलीसियाओं में सर्कुलेट किया गया था, इसको सेंड किया गया था ताकि कलीसियाएं इस ख़त से सीखें। उसकी वजह यह है कि इस ख़त में हम खुदा की उन बरकतों को देखते हैं जो खुदा ने एक ईमानदार की ज़िंदगी में रखी हैं, और उन बरकतों की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की बड़ी कुदरत और बड़े जलाल को देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि याद रखें कि सिर्फ जो मौजज़ात हैं, या हम जब यहाँ आके सुनते हैं कि गिल्टियाँ गायब हो रही हैं, बदरूहें भाग रही हैं और मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से लोग शिफा पा रहे हैं और कैंसर ख़त्म हो रहा है, रसौलियाँ ख़त्म हो रही हैं, और यहाँ तक कि और भी बहुत पावरफुल गवाहियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, तो खुदा की कुदरत का ये एक पहलू है। हम इस तौर से खुदा के जलाल को ज़रूर देखते हैं, खुदा की कुदरत को देखते हैं, जिसमें खुदा अपनी शिफा को
اپنے معجزات کے ذریعہ سے، اپنی قدرت کے ذریعہ سے ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ صرف ایک پہلو ہے خدا کی قدرت کا۔ ہاللیلویا۔ خدا آج پاکستان کی کلیسیا کے ایمانداروں کو وہ میچور دیکھنا چاہتا ہے، ہاللیلویا، کہ ہم اس کی برکتوں کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس قدر خدا کی حضوری اور معموری سے بھر جائیں تاکہ ہم کسی طرح سے بھی اپنی زندگی میں ابلیس کو، گناہ کو، دنیا کو، حالات کو موقع نہ دیں کہ وہ کسی طرح سے ہم پر اثر انداز ہوں۔ ہاللیلویا۔ آج لوگوں کی پرابلم صرف بیماریاں ہی نہیں ہیں یا بدروہیں ہی نہیں ہیں۔ آج جو مین پرابلم ہے، جو مین وجہ ہے جس کی وجہ سے ایماندار شکست کھاتے ہیں اور مختلف طرح سے طرح کی پرابلمز میں گھرے ہوئے ہیں، وہ بیسیکلی ایماندار اپنی ان برکات کو سمجھتا نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کو ایکسپیرینس نہیں کرتے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا آج میری اور آپ کی زندگی میں اپنی ایسی حکمت کو، اپنے ایسے مکاشفات کو، اپنی ایسی قدرت کو ڈیلنا چاہتا ہے جس کے سبب سے وہ ہماری زندگی میں اپنے بیٹے یسوع کی پاکیزگی اور اس کی راست بازی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو جب ہم اس میں یسوع مسیح میں ہو کر ان تمام برکتوں کو اور مسیح کی راست بازی کو اپنے اندر لیتے ہیں تو خدا کا جلال ضرور ہی ظاہر ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر ہم ہر روز فتح پر فتح پاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہماری زندگی کا ایک ایک ایریا، ایک ایک پہلو اس سے اثر انداز ہوتا ہے۔ آمین۔ تو کتنے چاہتے ہیں کہ آج آپ کی زندگیوں میں خدا کی قدرت کا ظہور ہو اور اس کی برکتوں کا نزول ہو تاکہ آپ خداوند میں میچور ہوتے چلے جائیں۔ ہاللیلویا۔ آپ بالغ مسیحی ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو آئیں خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں۔ پالوس رسول روح کی تحریک سے لکھتا ہے، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر آگے لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ ہاللیلویا۔ اس میں ہم کیا ہوں؟ پاک اور بے عیب ہوں۔ اور پاک اور بے عیب کون ہے؟ ہاں جی، کون ہے پاک اور بے عیب؟ خداوند یسوع مسیح۔ دوسرے لفظوں میں ہمارا آسمانی باپ چاہتا ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح میں یسوع کی مانند بنے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یوحنا رسول لکھتا ہے پہلا یوحنا اس کے 4 باب میں کہ جیسا وہ ہے یعنی یسوع مسیح ویسے ہی ہم اس دنیا میں ہیں، پاک اور بے عیب۔ اب یہ ہماری بیسیکلی روح میں خدا کے حضور پوزیشن ہے۔ خدا نے ہمیں راست باز اور پاک ٹھہرا دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اسی سبب سے جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر متی کی انجیل میں یسوع کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے پہلے کہ اگلی آیات کو پڑھیں، ہم آئیں متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 5ویں باب میں، کیونکہ اس سے ہمیں اور پتہ چلے گا کہ خداوند نے جو ہمیں راست بازی بخشی ہے وہ کیسے زبردست طریقے سے ہماری زندگیوں میں ہے اور کیسے اس کے نام کو جلال ملتا ہے۔ تو میں یہ جو آیات ہیں یہ پڑھنا چاہتا ہوں 13ویں آیت سے، سب غور سے سنیں۔ یسوع نے کہا تم زمین کے نمک ہو۔ ہاللیلویا۔ لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ 14ویں آیت، تم دنیا کے
نور ہو. اب یہ جو نمک اور نور کے تعلق سے ایک اور ہی پاورفل میسج ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا، میں آگے بڑھوں گا. تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. 16ویں آیت. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا وعدہ ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، تم دنیا کے نور ہو. اور یسوع کہتا ہے کہ تمہاری روشنی، اور یہ روشنی کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یسوع مسیح خود ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح خود ہماری زندگیوں میں ہے. یسوع مسیح کی پاکیزگی، یسوع مسیح یوحنا پالوس رسول 2 کرنتھیوس کے 4 باب میں کہتا ہے کہ وہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور جو یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہوتا ہے. بیسیکلی وہ نور یسوع خود ہے. جب وہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے تو اس کی پاکیزگی ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے، اس کی راست بازی ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے. تو جو ہم خدا کے حضور پاک اور بے عیب ٹھہرا دیے گئے ہیں، تو پھر جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں یسوع مسیح کے کلام کو سنتے اور پڑھتے ہوئے جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو جو راست بازی کے کام ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری روشنی، مسیح کا مزاج، مسیح کی صورت دنیا دیکھتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارے آسمانی باپ کی تمجید کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو آج کتنے چاہتے ہیں کہ یسوع اور اس کی روشنی، اس کی پاکیزگی میری زندگی سے نظر آئے؟ ہاں جی، آپ خدا کے حضور اقرار کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ہاتھ چک لینے تسی ہن اُتے. ہاللیلویا. یہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پورے طور سے خدا کے حضور پیش کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو روشنی ہے اس وقت تک نہیں چمکے گی جب تک آپ پورے طور سے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سپرد نہیں کریں گے. آپ سن رہے ہیں؟ ہاللیلویا. اب ذرا غور سے سنیں، ہم آگے پڑھیں گے ایک اور آیت، 20ویں آیت. یسوع کہتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل. کیا یسوع کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ تم آسمان کی بادشاہی میں داخل. جس سے پتا چلتا ہے فقیہ اور فریسی تو بالکل ہی داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی راست بازی اس طرح کی نہیں ہے جو یسوع ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اب یہ جو راست بازی جس کا یسوع ذکر کر رہا ہے کہ یہ راست بازی جو ہے، تمہاری جو راست بازی ہے، یہ فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اب یہ فقی اور فریسی کون تھے؟ یہ وہ مذہبی لوگ تھے، وہ لیڈرز تھے جو یہودیت کو لیڈ کر رہے تھے اور سکھاتے تھے، سکھانے والے تھے، اور شریعت کو بڑے کلوسلی، شریعت کو بڑے بڑے قریب کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی بڑی وہ کوشش کرتے تھے. اور ان کی جو راست بازی یا پاکیزگی تھی وہ ظاہری طور سے بڑی
بڑے وہ مذہبی لگتے تھے، بڑے وہ روحانی لگتے تھے، ان کا لباس، ان کی چال، ان کی حرکات و سکنات اور ان کے مینرزم سے، اور ایک جو وہ کام کرتے تھے، یعنی کہ یہاں تک کہ کھانا کھانے سے پہلے ان کا ہاتھ دھونا، اور بڑے ڈیٹیلڈ وے میں جو وہ شریعت کو فالو کرتے تھے، وہ بڑی مذہبی جو پن تھا اس کو وہ ظاہر کرتے تھے. لیکن یسوع یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری راست بازی ان سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو شریعت کو بڑے قریب سے اور بڑے کوشش کے ساتھ فالو کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ بیسیکلی عزیزو، جو بات یسوع یہاں کر رہا ہے، یہ ان اچھے اور نیک کام نہیں جو وہ فقیہ اور فریسی کر رہے ہیں. اس کے پیچھے جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک لیگلسٹک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جس میں وہ اپنے آپ کو، اپنی کوشش، اپنی کاوش کو وہ بڑی ترجیح دیتے ہیں، اور جس کے سبب سے وہ بڑے وہ مغروری کی حالت میں تھے، غرور کی حالت میں تھے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اور اسی سبب سے وہ بہت سے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کرتے تھے، اور وہ اپنی اپنی جو قابلیت سے وہ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور خدا کی جو فیور تھی یا مہربانی یا اس کی شفقت یا اس کی جو برکتیں تھی، وہ اپنے نیک کاموں کے ذریعہ سے ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم اب خدا سے جو برکت لیتے ہیں وہ اپنے نیک کام کر کے خدا سے لیتے ہیں. اور یہ ایک مغروری والا رویہ تھا، یہ ایک غرور سے بھری ہوئی زندگی تھی جو خدا کے حضور، خدا جس کو وہ سخت ناپسند کرتا تھا. اسی سبب سے یسوع اور فقیہ فریسیوں کا اٹ کھڑکا لگا رہندا سی. ہاں جی، کیا ہوتا تھا؟ جو فقیہ اور فریسی تھے وہ یسوع کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یسوع بھی بہت کئی دفعہ بڑے ہارش وے میں یسوع ان سے ہم کلام ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ اس قدر روحانی مغروری سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ اپنی نیکی اور اپنی راست بازی کو بڑے زور کے ساتھ وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے نیک کام ہے، انہی کے سبب سے ہم خدا کی قربت حاصل کرتے ہیں یا خدا کے قریب ہوتے ہیں. لیکن یسوع یہاں کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. اب یسوع کون سی راست بازی چاہتا ہے؟ یسوع کیا چاہتا ہے جو ہماری زندگیوں میں ہو، جس کے سبب سے ہماری جو راست بازی ہے، ایک نئے عہد کے ایماندار کی راست بازی ہے، وہ ان سے بڑھ کر ہو. اور وہ بیسیکلی یسوع مسیح آپ ہے، وہ خود ہے، وہ اس کی راست بازی ہے جو وہ ہمیں دیتا ہے. ہاللیلویا. اسی لیے پالوس کہتا ہے فلپیوں 3 باب میں، ذرا جلدی سے آئے میرے ساتھ مل کر نکالے فلپیوں کا خط، فلپیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت غور سے سنیں. بلکہ میں 8ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا. بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں. کتنی چیزوں کو؟ سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں. ہاللیلویا. وہ بیسیکلی کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ کو مسیح کی خاطر کوڑا سمجھتا ہوں.
سب چیزوں کا میں نے اٹھایا ہے. کس لیے؟ تاکہ مسیح کو حاصل کروں. یہ وہ حالت ہے جس میں پالوس رسول اپنے آپ کو پورے طور سے اس کے سپرد کر رہا ہے. اب 9ویں آیت آپ نے غور سے سننی ہے. پالوس کہتا ہے اور اس میں پایا جاؤں، مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان سے ملتی ہے. ہاللیلویا. غور سے سنیں، یہ جو راست بازی ہے یہ ایمان سے ملتی ہے، مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے. اور بیسیکلی یہ مسیح کی راست بازی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب تیموتھیوس کو جب پالوس رسول خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ، وہ بیسیکلی مذہبی لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، یہ لوگ دینداری کی وضاحت تو رکھتے ہیں لیکن اس کا اثر اپنے اندر نہیں رکھتے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پالوس یہاں کہتا ہے نا کہ ہم ایمان سے اس راست بازی کو حاصل کرتے ہیں، تو یہ جو ایمان والی راست بازی ہے یہ یسوع کی راست بازی ہے. یہ یسوع اپنی راست بازی ہمیں دیتا ہے. لیکن کیسے دیتا ہے؟ جب ہم ایمان اس پر رکھتے ہیں. اور ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ دل سے ایمان لایا جاتا ہے. اور دل سے ایمان کا مطلب ہے کہ ہم پورے طور سے اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس پر ریلائی کرتے ہیں، اس پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیتے ہیں. اسی سبب سے جب وہ ہمارے اوپر اپنا پورا کنٹرول اپنے روح کے وسیلہ سے کر لیتا ہے تو پھر ہم ظاہری طور سے، جیسے پالوس کہتا ہے اور جیسے فقی فریسی کیا کرتے تھے، ظاہری طور سے وہ بڑا اپنے نیک کام ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ بالکل خالی تھے. یسوع اور ہمارا آسمانی باپ یہ چاہتا ہے کہ ہم اندر سے پورے طور سے، پورے دل سے، اپنے پورے وجود کے ساتھ اس سے لپٹ جائیں، تاکہ ہم صرف ظاہری طور سے ہی ظاہر نہ کریں کہ ہم یہ بڑے اچھے لوگ ہیں یا بڑے نیک کام کرتے ہیں، بلکہ اندر سے خالصتاً پورے طور سے ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کیے ہوئے ٹوٹل ٹرانسفارمیشن کے ساتھ اس کے لیے زندگی بسر کرے. اس لیے جب نیقودیمس یسوع کے پاس آتا ہے، وہ شرح کا عالم تھا، اور وہ یسوع سے جب آ کے بات چیت کرتا ہے تو یسوع کہتا ہے تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اور یہی وہ نئے سرے کی پیدائش ہے، پورے طور سے نئے ہو جانا. اور پالوس کہتا ہے کہ تم نئے مخلوق ہو. کیسے نئے مخلوق ہو؟ جب ہم اپنا آپ یسوع مسیح پر چھوڑ دیتے ہیں، اس پر ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پورے دل سے اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند یسوع تو ہی میرا واحد سہارا ہے، کیونکہ تو ہی میرا کامل کفارہ ہے، تجھ ہی پر میں پورے طور سے ڈیپینڈ کرتا ہوں، ریلائی کرتا ہوں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں نئی زندگی دیتا ہے. ہیلیلویا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو پرانا پتھر والا دل ہے میں نکال باہر پھینکوں گا اور تمہارے اندر ایک گوشتین دل ڈالوں گا، ایسا دل جو پورے طور سے میرے سپرد ہوگا. اور پھر جو کچھ میرا اور آپ کا آسمانی باپ چاہتا ہے وہ ہم پورا کریں گے اسی طرح سے جیسے یسوع نے کیا. یسوع نے کہا کہ میری روٹی باپ کی مرضی کو پورا کرنے میں ہے. دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا تھا کہ میری زندگی کی جو سیٹسفیکشن ہے، جس سے میں مطمئن ہوتا ہوں، یا جو چیز مجھے سیر کرتی ہے، جس سے میں سیر ہوتا ہوں، وہ باپ کی مرضی پوری کرنے میں ہے. ہیلیلویا. اور یہ حقیقی راست بازی ہے. یہ یسوع کے نقش قدم پر چلنا ہے.
اور اسی سبب سے ایک نئے عہد کے ایماندار کی راستبازی خدا باپ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، صرف ظاہری راستبازی نہیں ہوتی۔ اب جو فقیہوں اور فریسیوں کی راستبازی تھی، اس سے جو عام لوگ تھے، اس مذہبی پن سے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے تھے، بلکہ لوگ دور بھاگتے تھے۔ آج بھی جب ہم عام لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کئی لوگ بہت سی جو چرچ میں، مسیحیت میں یا مذہبوں میں یا مختلف طرح کے جو مذہب ہیں، ان میں جب ریاکاری دیکھتے ہیں کہ سامنے سے اور دل میں کچھ اور اسی سبب سے جو انسان ہے، یہ انسان کا طریقہ کار ہے، مذہبی پن رکھنا، ظاہری وضع رکھنا، یہ انسان کا طریقہ کار ہے خدا تک پہنچنے کا، جو انسان اپنے زور سے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یسوع مسیح کو آنا پڑا تاکہ وہ ہمیں کمپلیٹلی، پورے طور سے ہمارے دل اور ذہن کو بدلتے ہوئے ہمیں آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق، یعنی کہ اپنی صورت پہ ڈھالے، تاکہ ہم اس کی شان کے شایع، اس کی عبادت اور اس کی پرستش کر سکے۔ اور یہ خدا باپ آج میری اور آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے جو گنہگار ہوتے تھے، جو ٹیکس کلیکٹرز تھے، جو محصول لینے والے تھے، یا جو مختلف طرح کے گنہگار لوگ تھے، وہ یسوع کی طرف کھچے چلے آتے تھے۔ ہاں جی، زکئی جو ایک محصول لینے والا تھا، بڑا کرپٹ شخص تھا، وہ یسوع کی اس خالص پاکیزگی اور راست بازی اور جو کچھ وہ کر رہا تھا، اس کے بارے میں اس نے سنا تھا، اور وہ یسوع کی طرف اٹریکٹڈ تھا، یسوع کی طرف وہ کھچا ہوا آیا۔ جب اس کو پتا چلا کہ یسوع وہاں سے گزر رہا، اب اس کے بعد وہ بڑا مالدار شخص تھا اور وہ چھوٹے قد کا تھا، یسوع کو دیکھ نہیں سکتا تھا، درخت پر چڑھ گیا، جو کہ اس کے لیے شاید لوگ اور جو پہلے ہی اس سے نفرت کرتے تھے اور زیادہ اس کا مذاق اڑاتے، لیکن اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع کی طرف کھچا چلا آ رہا تھا، وہ یسوع کی پاکیزگی کو دل سے چاہتا تھا۔ ہلیلویا۔ اور کیا ہوا؟ یسوع نے سے کہا، آج ہی میں تیرے گھر میں جاؤں گا۔ جب اس کے گھر میں یسوع جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، وہ نیا ہو جاتا ہے۔ وہ جو مکار تھا، وہ جو لوگوں کا پیسہ کھانے والا شخص تھا، وہ جو پیسے کا بھوکا اور پیاسا تھا، پیسے کا لالچی تھا، وہ کہتا ہے کہ آج ہی میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دے دیتا ہوں، اور جن سے میں نے چرایا ہے، جن کو میں نے لوٹا ہے، ان کو 4 گنا میں واپس لوٹاتا ہوں۔ یہ ہے تبدیلی۔ ہلیلویا۔ خداوند آج ہماری زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دینا چاہتا ہے، اپنی راست بازی، اپنی برکتوں کے ساتھ۔ ہلیلویا۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک ہوں۔ ہلیلویا۔ اور جب وہ پاکیزگی ہماری زندگیوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر خدا کا بڑا جلال ظاہر ہوگا۔ ہلیلویا۔ اب آگے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور پھر میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کو آج وقت پر ختم کروں، کیونکہ آج میں ایک زبردست انوائنٹنگ یہاں فیل کر رہا ہوں۔ ہلیلویا۔ پاک روح کا ایک مسا بڑے زور سے یہاں فیل کر رہا ہوں۔ ہلیلویا۔ آج زبردست جلالی کام خدا یہاں کر رہا ہے اور کرنے کو جا رہا ہے۔ غور سے سنیں۔ 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا،
اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ، افسیوں پہلا باب اس کی 5 اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ غور سے سنیں، اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ کیا حاصل ہے؟ کیا حاصل ہے؟ خون کے وسیلہ سے مخلصی، رہائی، ریڈیمشن، قصوروں کی معافی۔ ہلیلویا! جو گناہ اور گناہ آلودہ زندگی ہے اس سے وہ ہمیں معاف کرتا ہے، اور یہ جو معافی ہمیں اس کے فضل کے وسیلہ سے ملی ہے اس کو وہ دولت کہہ رہا ہے۔ اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ دولت ہے۔ کیوں اس کو وہ دولت کہتا ہے؟ کیونکہ جو یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کر دیا ہے وہ کوئی اور کر نہیں سکتا تھا۔ انسان اپنے گناہ سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور اسی لیے خدا نے جب شریعت میں بھی، توریت میں بھی اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا خدا، میں تمہیں پاک کرتا ہوں، اور پھر بھی یہ سوچ رکھنا کہ میں اپنی کوشش اور کاوش سے خدا کی مہربانی کو حاصل کرتا ہوں، اس کی برکتوں کو حاصل کرتا ہوں، یہ خدا کے حضور ناپسندیدہ تھا۔ اسی لیے خدا کو فقیہوں اور فریسیوں کی جو وہ دینداری کی وضع رکھتے تھے وہ بالکل ناپسند تھی۔ اور اسی لیے جب ہم لوکا کی انجیل اس کے 7ویں باب میں ان 2 اشخاص کا ذکر پڑھتے ہیں، جن میں سے ایک فقی تھا اور ایک عام محصول لینے والا تھا، اور وہ دونوں جب خدا کے حضور جاتے ہیں تو جو محصول لینے والا تھا وہ خدا کے حضور چھاتی پیٹ پیٹ کر دعا کرتا ہے اور خدا سے معافی مانگتا ہے کہ خدا میں نے تیرے حضور گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم اس کو دیکھتے ہیں جو فقی تھا یا جو مذہبی شخص تھا، وہ اپنی بڑائیاں کر رہا تھا کہ میں نے یہ کیا ہے خدا، میں نے وہ کیا ہے، تو وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس محصول لینے والے کی دعا کو، جس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور خالی کر دیا، جو اپنی بڑائی نہیں کر رہا تھا، اپنے کاموں کو نہیں بیان کر رہا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر رہا تھا، تو خدا نے اس محصول لینے والے کی دعا کو قبول کیا اور اسے معاف کیا، نہ کہ اس فقی کو۔ اس لیے عزیزو، ہم نے بڑے دھیان کے ساتھ خدا کی پاکیزگی کو اگر لینا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے فضل کی بدولت ہے، اور اسی لیے پالوس رسول روح کی تحریک سے کہتا ہے کہ یہ ایک دولت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں۔ ہلیلویا! اور 8ویں آیت میں کہتا ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا، اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ قصوروں کی معافی، مخلصی، نجات، یہ برکتیں، یہ سب کچھ اس کے فضل کی بدولت ہمیں حاصل ہے۔ لیکن کیسے؟ جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا ہے۔ ہلیلویا! تو خدا کا جو فضل ہم پر ہوا ہے وہ خدا کی ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے۔ کیوں یہ ایسا لکھا گیا ہے؟ کیونکہ عزیزو یاد رکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ہم بچپن سے ہی گناہ، جسم کے کام، دنیا داری میں ہم پرورش پاتے ہیں۔ دنیا کی سوچ، دنیا جس طور سے زندگی بسر کرتی ہے وہ سوچ ہمارے اندر ہوتی ہے، اور اس کے سبب سے ہماری زندگی کا ہر پہلو اس سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اسی سبب سے جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دل سے معافی مانگتے ہیں، تو ہماری زندگی میں
خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے, ہمیں قبول کر لیتا ہے اور ہمیں پاک اور بے عیب ٹھہرا دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب چرچ آنا شروع ہو جاتے ہیں, خدا سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر ہماری زندگی کے بہت سے ایسا ایریاز ہوتے ہیں جن میں ابھی تک نافرمانی ہوتی ہے, جس میں ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ جو مسیح کا فضل ہم پر ہوا ہے, وہ فضل کی جو دولت خدا نے ہم پر نچھاور کی ہے, اور وہ فضل جو اس نے کیا ہے وہ ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ ہے. اب حکمت جو اس کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو معاملات یا جو کچھ اس دنیا میں ہم فیس کرتے ہیں, یا چیزیں جن کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, جو سچویشنز ہماری زندگی میں آتی ہیں, ان کے معاملات کو تہ تک سمجھ کر پھر وہ فیصلے کرنا جو ٹھیک ہیں, اس کو حکمت اور دانائی کہتے ہیں. اسی لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کا جو فضل مجھ پر اور آپ پر کیا ہے, وہ ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کیا ہے. کس لیے؟ تاکہ ہماری زندگی میں خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں اور خدا کے خادموں سے جب ہم کلام سنتے ہیں, اور کلام جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور پاکرو کی رہنمائی میں جب ہم کلام کو سمجھتے ہیں, تو خدا کی آسمانی حکمت, دنوی حکمت نہیں, دنیا کی حکمت نہیں, آسمانی حکمت, خدا کی حکمت جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے, وہ ہماری زندگیوں میں ظہور پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی سبب سے پھر ہم اس حکمت کی بدولت, وہ جو فضل خدا نے ہم پر کیا ہے, اسی فضل میں خدا کی حکمت اور خدا کی دانائی بھی ہمیں بخش دی گئی ہے. اور یہ ان برکتوں کا حصہ ہے جو میرے اور آپ کے آسمانی باپ نے بنائے عالم سے پیشتر ہمارے لیے تیار کر رکھے تھی, تاکہ آج میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے فضل کو لیے ہوئے, اس کی حکمت اور اس کی دانائی کو اس کے کلام کے وسیلہ سے سمجھتے ہوئے, پرکھتے ہوئے, وہ فیصلے کریں جو اس کی مرضی کے مطابق ہیں. ہلیلویا. اسی لیے یعقوب رسول اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے. آئیں یعقوب رسول کے خط اس کے پہلے باب میں جلدی سے نکالے, کیونکہ میں اس کو ایکسپلین کر کے آج یہاں سے جانا چاہتا ہوں. اور عزیزو, جب آپ اور میں اس کو سمجھنا شروع کر دیں گے, ہیلیلویا, خدا کی حکمت کو اپنی زندگی میں لے لیں گے, تو لکھا ہے ہم میں کسی طرح کی کمی نہ ہوگی. ہلیلویا. غور سے سنیں, ہم آئیں گے یعقوب کا عام خط اس کے پہلے باب میں. غور سے سنیں, یعقوب رسول روح کی ہدایت سے لکھتے ہیں, اے میرے بھائیو, جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا, تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے, اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو, تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. اب ذرا 5ویں آیت سب نے غور سے سنی ہے. لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے, جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے, اس کو دی جائے گی. کیا مانگے؟ حکمت مانگے. کب حکمت مانگے؟ جب. لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو, یعنی کہ جب وہ 4 آیت کو بیان کرتا ہے کہ صبر کو اپنا کام پورا کرنے دو, کہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. اب وہ یہاں پر جن آزمائشوں کا ذکر کر رہا ہے, یہ وہ آزمائشیں ہیں جو ایک
ایک ایماندار کو آ گھیرتی ہیں، اور یہ آزمائشیں ہماری اس راست بازی، پاکیزگی جو یسوع مسیح نے ہمیں بخشی ہے، یا جو یسوع نے ہمیں نیا بنا دیا ہے، ہمیں دنیا سے بالکل مختلف اس نے بنایا ہے، ٹھہرایا ہے. تو جب اس دنیا میں ہم رہتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے ہمیں ضرور پرسیکیوشن ستائے جائیں گے، اور طرح طرح سے لوگ، یسوع نے بھی کہا کہ وہ تمہیں ناحق ستائیں گے، لعن طعن کریں گے. اور بیسیکلی یہ جو آزمائشوں کا اس وقت اس چوتھی آیت میں، تیسری اور چوتھی آیت میں یعقوب رسول ذکر کر رہا ہے، یہ وہ آزمائشیں ہیں جن سے جو ہماری راست بازی اور خداوند یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے طرح طرح سے جو لوگ اور یہ دنیا اور حالات جب ہمیں آ دباتے ہیں، تو ان آزمائشوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صبر کے ساتھ اب یہ جو صبر ہے، یہ وہ ایک ایسی کوالٹی ہے ایماندار کی زندگی میں جس کو میں ایک برکت کہوں گا، خدا کی برکت. اور یہ وہ برکت ہے جو ہمیں ہمارے اندر ایک ایسی پختگی دیتی ہے، ایک ایسی مضبوطی، ایک ایسی ثابت قدمی، ایک ایسا زور ہمیں اس صبر سے مل جاتا ہے، جس کے سبب سے جب حالات ہمارے خلاف ہوں، یا لوگ ہمیں تانے مار رہے ہوں، تنگ کر رہے ہوں اور طرح طرح سے ستا رہے ہوں، تو اس وقت ہم نے اپنے خدا کی حضوری میں جا کر اپنے خدا ہی کو پکارنا ہے، اور اسی کی طرف اپنی آنکھیں لگائے رکھنا ہے. اور پھر جو خدا کہتا ہے اس حالت میں، اس سچویشن میں، خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ جب لوگ تمہیں ستائیں گے، ناحق باتیں تمہارے بارے میں کہیں گے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ تم اپنے دشمنوں سے کیا کرو؟ محبت کرو، پیار کرو دشمنوں سے. اور پھر خدا یہ بھی اپنے کلام میں ہمیں سکھاتا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام ہے. ہاللیلویا. خدا کی جو حکمت ہے، خدا کی حکمت بیسیکلی ایک اور خادم نے اس کو اس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا کہ it is the application of knowledge. علم کو ٹھیک طرح سے اپلائی کرنا، اس کا علم کا ٹھیک طرح سے اطلاق کرنا اپنی زندگی میں، یہ حکمت ہے. تو خدا کے علم کو، خدا کی مرضی کو جب ہم خدا کے کلام سے اور خدا کے خادموں سے سنتے اور سیکھتے ہیں، تو اس حکمت، اس کلام اور اس مرضی کو جب ہم قبول کرتے ہیں، تو خدا کی حکمت ہمارے اندر ایک ایسے صبر کی مانند آ جاتی ہے کہ جب حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہو، کتنی مشکل مصیبت میں ہم کیوں نہ ہو، ہم ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے یسوع کی راست بازی اور پاکیزگی میں قائم رہتے ہیں. اور اسی سبب سے خدا کہتا ہے کہ صبر کو اپنا کام پورا کرنے دو، تاکہ تم میں کسی طرح کی کمی نہ ہو. ہاں جی، کتنے چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی کمی نہ ہو؟ ہاللیلویا. عزیزو، جب تک ہم اس دنیا میں ہم ایک پروسیس میں سے گزرے ہیں، ہم ایک ایسے عمل میں سے گزرے ہیں جہاں ہمارا خدا ہمیں روز بروز اپنے نئے فضل اور رحم کی بدولت وہ ہمیں پاک کرتا جاتا ہے، اپنی حکمت ہماری زندگیوں میں ڈالتا ہے. اور اس لیے کہتا ہے کہ اگر کسی طرح سے تم ایسی سچویشن میں آگے ہو جہاں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیسے کلام میں ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا ہے، میری مرضی کو پورے کرتے رہنا، تو کیا کرنا ہے؟ تم نے مجھ سے حکمت کو مانگنا ہے. ہاللیلویا. اور وہ حکمت ضرور دے گا. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ شک کے ساتھ نہیں، پورے دل سے جب تم مانگو گے
اور تو ضرور پاؤ گے، تمہیں ضرور ملے گا، کیونکہ یہ خدا باپ کی مرضی ہے، کیونکہ اس نے تو پہلے ہی اپنے فضل کو ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ ایک ایماندار کی زندگی میں اپنی کلیسیا اور اپنے لوگوں میں اس نے نچھاور کر دیا ہے اپنی ہر طرح کی حکمت کو۔ ہلیلویا۔ عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں جن کو آج ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس پر غور کرتے رہنا ہے اور خدا کے حضور دعا میں جھکے رہنا ہے کہ خداوند قادر مطلق، خدا تو میری مدد کر تاکہ میں کبھی بھی تیری حکمت کے بغیر زندگی بسر نہ کروں۔ اور اسی لیے پرووربز میں، امثال کی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کچھ چاہنا ہے یا تمہاری زندگی کی جو سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے وہ خدا کی حکمت ہونی چاہیے۔ آئیں ذرا آگے بڑھیں، اس آخری بات کو، اس آخری تھاٹ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر میں کلوز کروں گا۔ غور سے سنیں، آگے لکھا ہے 12ویں آیت سے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ 14ویں آیت غور سے سنیں، ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اب غور سے سنیں، اب یہاں پر جس آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے ایک ایماندار کی زندگی میں جو دنیا ہے، حالات ہے یا ابلیس ہے، وہ جب حملہ کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں کمیاں گھاٹے آتے ہیں تو ہم نے کیسے پرفارم کرنا ہے، ہم نے کیسے ان حالات میں اپنی زندگی میں ایک عملی جو یسوع کا نمونہ ہے وہ اپناتے ہوئے یسوع کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور اس کو یعقوب رسول بھی حکمت کا نام دیتا ہے، صبر کا نام دیتا ہے، اور یہ وہ برکت ہے جو ایک خدا کے زور اور ثابت قدمی والی ہے جو ایک ایماندار کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جس آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے وہ گناہ کرنے والی آزمائشیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب اور اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے، اس آزمائش میں وہ شخص اس آزمائش میں آتا ہے جو اس کے اندر سے جو خواہش ہوتی ہے۔ اب غور سے سنیں، ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کی حکمت کو نہ رکھیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو کلام سننے اور سمجھنے سے وہ روکتا ہے، کیونکہ جب آپ کلام سنیں گے، سمجھیں گے، پھر خدا کی حکمت آپ کے اندر آئے گی، اور وہ حکمت پھر آپ کی زندگی سے وہ تمام جو پرانا گناہ والا انسان ہے، جسم کی خواہشیں ہیں، وہ کلام اور کلام کی حکمت، الہی حکمت ہمارے اندر سے ان خواہشات کو ختم کرے گی۔ کیونکہ اب ہم نئے مخلوق ہیں، اب ہم وہ پرانے انسان نہیں جو پرانی انسانیت اور گناہ کے مطابق زندگی بسر کرے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی حکمت سے بھرے ہوئے اس کی مرضی کو ہمیشہ پورا کرتے رہیں، لیکن یہاں پر جس خواہش کا وہ ذکر کر رہا ہے، یہ وہ خواہشات ہیں، یہ وہ گناہ کی خواہشات ہے کہ جب انسان جو ایک ایماندار ہے خدا ان کے پاس آ جاتا ہے اور اپنی زندگی میں خدا کے کلام سے اپنے آپ کو نہیں بھرتا، اور پھر کئی ایسے ایریاز ہماری زندگی میں رہ جاتے ہیں جن کو ہم کلام کے سبب سے، کلام کا اس سے غسل نہیں لیتے اور اسے صفائی نہیں کرتے اور پاک روح سے نہیں کرواتے، جس کے سبب سے کئی دفعہ
लोगों की जिंदगियों में, ईमानदारों की जिंदगियों में दूसरों के लिए, अपोजिट सेक्स के लिए एक गलत सोचें और गंदी सोचें होती हैं। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह उसका इलाज इस तौर से करता है। वो कहता है कि अगर तुमने किसी के ताल्लुक से अपने जहन में बुरा ख्याल ले ही आए तो तुमने ज़ना कर लिया, तुमने गुनाह कर लिया। और ये वो मसीह की हिकमत है कि हमें जब वो नए सिरे से पैदा करता है, आगे 18वीं आयत याकूब रसूल के खत उसके पहले बाब की 18वीं आयत में वो कहता है कि हमें उसने अपने कलाम के साथ पैदा किया है, और कलाम के साथ जो उसने हमें पैदा किया है तो हमें उसने अपनी रास्तबाजी में पैदा किया। और जब उसने हमें अपनी रास्तबाजी में पैदा किया है तो फिर हमने इन गुनाह और गुनाह की आजमाइशों को कभी अपनी जिंदगी में अलाउ इसलिए नहीं करना क्योंकि उसकी यीशु की पाकीज़गी और रास्तबाजी हमारे अंदर है, जो हमें कभी अलाउ नहीं करती, हमें कभी इजाजत नहीं देती कि हम दूसरों की तरफ एक बुरी आंख के साथ देखें, या फिर दूसरे की तरफ नफरत के साथ देखें, या अपने अंदर या अपने जहन में किसी के लिए नफरत रखें। ये वो नापाकियां हैं, ये वो आजमाइशें हैं। हम इसलिए इनमें फंस जाते हैं क्योंकि हम खुदावंद के कलाम की मर्जी और कलाम की जो हिकमत है उसको अपने अंदर पूरे तौर से काम नहीं करने देते, उसे अलाउ नहीं करते। और इसी सबब से इन आजमाइशों में फंस कर हम गुनाह हमारी जिंदगियों से फिर सरजद होता है, और जिसका नतीजा भी हमें इस दुनिया में भुगतना पड़ता है। इसलिए अजीजों, खुदावंद कादरे मुतले खुदा चाहता है कि आज नए अहद का ईमानदार यानी कि मैं और आप मसीह की हिकमत से भरे हुए हो। और इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ है वो हर तरह की हिकमत और हर तरह की धनाई के साथ हुआ है, इसलिए हुआ है कि तुम आजमाइशों पर गालिब हो। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा फजल है, कितनी बड़ी बख्शिश, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कैसी बड़ी फतह है। हालेलुया। और अजीजों, ये जो खुदा की हिकमत है, इसके लिए अब हमने क्या करना है? इसको चाहना है। जैसे याकूब कहता है ना कि हम अपनी आजमाइशों में अब इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो ख्वाहिशात पाई जाती हैं, वो जिस्मानी ख्वाहिशात पाई जाती हैं, और वो जिस्मानी ख्वाहिशात सिर्फ और सिर्फ यीशु का खून और उसकी सलीब हमारी ज़िंदगी से दूर करती है। और उसके साथ साथ हमने क्या करना है? गौर से सुने, आखिरी हवाला मैं पढ़ूंगा फिर मैं इसको क्लोज करूंगा, ध्यान से सुने। इमसाल 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत। क्योंकि हिकमत मुरजान से अफजल है, हालेलुया, और सब मरगूब चीजों में बेनजीर। NLT की ट्रांसलेशन है, नथिंग यू डिजायर कैन कंपेयर विद इट। आप जो कुछ भी ख्वाहिश करें, इससे बढ़कर, खुदा की हिकमत से बढ़कर और कोई ख्वाहिश होती नहीं, ना ही उसका किसी के साथ कंपैरिजन है। 17वीं आयत गौर से सुने। जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, अब ये हिकमत बात कर रही है, हिकमत कहती है जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूं, जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पा लेंगे। दौलत व इज्जत मेरे साथ हैं, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी। मेरा फल सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर है, और मेरा हासिल खालिस चांदी से। मैं सदाकत की राह पर, इंसाफ के रस्तों पर चलती हूँ, हालेलुया, ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊं और उनके खजानों को भर दूं। कैसी जबरदस्त बात 20वीं आयत में, मैं सदाकत की राह पर, इंसाफ के रस्तों पर चलती हूं। सदाकत की राहों पर, इंसाफ के रस्तों पर। आज खुदावंद चाहता है कि मैं और आप खुदा की हिकमत से भरे हुए हों।
عزیزو، آج ابلیس نے پاکستان کی کلیسیا کو کمزور کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسیح کی حکمت کو نہیں اپناتے، ہم اس فضل کو پورے طور سے نہیں سمجھتے، اور خدا کے کلام کو پورے طور سے نہیں قبول کرتے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں الہی حکمت نہیں ہے، اور الہی حکمت نہ ہونے کی وجہ سے ہم دکھ اٹھا رہے ہیں۔ آج آپ کی 95% پرابلمز خدا کے کلام کو سمجھنے اور قبول کرنے میں ہی ختم ہو جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ جب آپ پورے طور سے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں گے، آسمان کھل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پھر پاک روح کے ساتھ کوآپریٹ کرنا شروع کر دیتے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو آزاد مرضی دی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس آزاد مرضی کو اس کا کلام قبول اور وصول کرنے اور اس کی حکمت کے مطابق چلنے کے لیے استعمال کریں۔ لیکن جب ہم نہیں استعمال کرتے تو ہم گناہ کے اثرات اور ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں۔ آج خدا پاک روح سے کہیں کہ پاک روح میری مدد کر کہ میں تیرے فضل کو اور تیری ہر طرح کی حکمت کو آج اپنی زندگی میں لوں اور آزمائشوں پر غالب آؤں، گناہ پر غالب آؤں، ابلیس پر غالب آؤں، حالات پر غالب آؤں۔ آپ کو خدا نے ہر طرح کی روحانی برکت بخش دی ہے، آپ کو اس نے فاتح بنا دیا ہے۔ آپ کی زندگیوں میں ایسا زور ہے جس کے تعلق سے پالوس کہتا ہے کہ جو مجھے زور بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں غربت کو ختم کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں ابلیس اور ناپاک روحوں کو بھگا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں گناہ اور گناہ کی عادات پر غالب آ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو پورے طور سے اس کے سپرد کریں۔